अस्सलाम वालेकुम। अशफाक अहमद साहब की किताब ज़ाविया से आज जो हम चैप्टर सुनेंगे उसका नाम है वेल विशिंग। मैं अक्सर अर्ज़ करता हूँ कि जब वक्त मिले और घर में कोई दीवार हो तो उसके साथ टेक लगाकर ज़मीन पर बैठकर अपना तज्ज़िया ज़रूर किया जाना चाहिए। ये है तो ज़रा सा मुश्किल काम और इस पर इंसान की इस कदर शिद्दत के साथ अमल पैरा नहीं हो सकता जो दरकार है, क्योंकि ऐसा करने से बहुत सी अपनी बातें खुलकर सामने आती हैं। आपने सुना होगा कि ये जो रफूगर हैं कश्मीर में बर्फ़बारी के दिनों में अपना सुई धागा लेकर चले जाते हैं और वहाँ पर कपड़े के अंदर हो जाने वाले बड़े बड़े शिगाफ़ों की रफूगरी का काम करते हैं, जिनमें ख़ास तौर पर गर्म कपड़ों के शिगाफ़ और लगार और चट्टाख जो होते हैं उनकी रफूगरी करते हैं। वो कहाँ से धागा लेते हैं और किस तरह से उसको उस धागे के साथ महारत से मिलाते हैं कि हम ट्रेस नहीं कर सकते कि यहाँ पर इतना बड़ा गैप सुराख हो गया था, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा कर देते हैं जैसे कपड़ा कारखाने से बनकर आता है। ये रफूगरों का कमाल है। वो गरीब लोग अपनी चादर लेकर और अपनी कांगड़ी मिट्टी की भट्टी सुलगाकर उसमें कोयले डालकर दीवार के साथ लगकर बैठे होते हैं और बहुत भले लोग हैं। ये कश्मीरी लोग बड़ी ही भली कम्युनिटी हैं, क्योंकि वो अपना तज्जिया करते हैं और उनको पता चलता रहता है अपने उस सेल्फ का जो लेकर इंसान पैदा हुआ था महफूज रखा हुआ है या नहीं। गो हमने तो अपनी सेल्फ के ऊपर बहुत बड़े बड़े साइन बोर्ड लगा लिए हैं, अपने नाम तब्दील कर लिए हैं, अपनी ज़ात के ऊपर हमने पेंट कर लिया है। हम जब किसी से मिलते हैं, मसलन मैं आपसे इस अशफाक की तरह नहीं मिलता जो मैं पैदा हुआ था। मैं तो एक राइटर, एक दानिश्वर, एक सियासतदान, एक मक्कार, एक टीचर बनकर मिलता हूँ। इस तरह जब आप मुझसे मिलते हैं तो आप अपने अपने साइन बोर्ड मुझे दिखाते हैं। असल सेल्फ कहाँ है? वो नहीं मिलती। असल सेल्फ जो अल्लाह ने देकर पैदा किया है वो तब ही मिलता है जब आदमी अपने नफ्स को पहचानता है। लेकिन उस वक्त जब वो अकेला बैठकर गौर करता है, कोई उसको बता नहीं सकता कि अपने नफ्स से तारुफ उस वक्त मुमकिन है जब आप उसके तारुफ की पोजीशन में हों और अकेले हों। जिस तरह खुदावंद ताला फरमाता है, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। जिस इंसान ने ख़ुद को पहचान लिया कि मैं कौन हूँ वो कामयाब हो गया। और वो लोग खुशकिस्मत हैं जो बावजूद इसके कि इल्म ज़्यादा नहीं रखते, उनकी तालीम भी कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन इल्म उन पर वारिद होता रहता है, जो एक खामोश आदमी को अपनी ज़ात के साथ देर तक बैठने में अता होता है। मैं पहले तो नहीं, अब कभी कभी ये महसूस करता हूँ कि और उम्र के इस हिस्से में मेरी तबीयत पर एक अजीब तरह का बोझ है जो किसी तरह से जाता नहीं है। मैं आपसे बहुत सी बातें करता हूँ। अब मैं चाहूँगा कि मैं अपनी शक्ल आपके सामने बयान करूँ और आप भी मेरी मदद करें, क्योंकि ये आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप मुझ जैसे परेशान और दर्दमंद आदमी का सहारा बन जाएं। हमारे बाबे, जिनका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, कहते हैं कि अगर आप किसी महफ़िल में, किसी यूनिवर्सिटी में, सेमिनार, असम्बली में, किसी इज्तिमा में या किसी भी इंसानी गिरोह में बैठे कोई मौजू शिद्दत से डिस्कस कर रहे हों और उस पर अपने जवाज़ और अपने दलाइल पेश कर रहे हों, और अगर आपके जहन में कोई ऐसी दलील आ जाए जो बहुत ताकतवर हो और उससे अंदेशा हो कि अगर मैं ये दलील दे दूँगा तो ये बंदा शर्मिंदा हो जाएगा, क्योंकि उस आदमी के पास उस दलील की काट नहीं होगी। शतरंज की ऐसी चाल मेरे पास आ गई है कि ये इसका जवाब नहीं दे सकेगा। इस मौका पर बाबे कहते हैं कि अपनी दलील रोक लो, बंदा बचा लो, उसे ज़िबाना होने दो, क्योंकि वो ज़्यादा कीमती है। हमने तो सारी ज़िंदगी कभी ऐसा किया ही नहीं। हमारी बीबियाँ जिस तरह कहती हैं, बाजी मैंने तो उसको खड़ी खड़ी सुना दी, जिससे वो थर थर काँपने लगी। उसको उसकी खाला, फुप्पी, सब की बातें एक एक करके सुनाई। खैर, इंसान कमज़ोर है, हम भी ऐसे ही करते हैं। बड़ी देर की बात है, सन 1946 की, जब मैं पाकिस्तान नहीं बना था। मैं उस वक्त BA कर चुका था। हमारे कस्बे के साथ एक गांव था, उसमें एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मिडिल स्कूल था। वहाँ का हेडमास्टर छुट्टी पर गया, उसकी जगह 3 माह के लिए मुझे हेडमास्टर बना दिया गया। अब मैं एक पिद्दा सा छोटे क़द का नौजवान बड़े फ़ख्र के साथ एक स्कूल को हैंडल कर रहा हूँ। को मुझे ज़्यादा तजुर्बा नहीं है, लेकिन मैं ज़ोर लगा के ये बताना चाहता हूँ दूसरे मास्टरों को कि BA क्या होता है, क्योंकि वो बेचारे नॉर्मल स्कूल पढ़े हुए थे, जैसा कि हर नए आदमी की आदत होती है, या जो भी किसी जगह नया आता है वो हमेशा सिस्टम ठीक करने पर लग जाता है। ये बंदे के अंदर एक अजीब बला है। मैंने भी सोचा कि मैं स्कूल का सिस्टम ठीक करूँगा, हालांकि मुझे चाहिए तो ये था कि मैं पढ़ाता और बेहतर तौर पर पढ़ाता और जैसा निज़ाम चल रहा था उसे चलने देता। लेकिन मैंने कहा नहीं, इसका सिस्टम बदलना चाहिए।
چنانچہ میں نے کہا کہ یہ گملہ ادھر نہیں ادھر ہونا چاہیے. یہ جو سن فلاور سورج مکھی ہوتا ہے وہ مجھے بہت برا لگتا ہے. اس پیلے پھول کو میں نے وہاں سے نکال دینے کا حکم دیا. اب اگلا پھٹا یعنی ڈیسک پیچھے کر کے پچھلا آگے کر کے سسٹم تبدیل ہو رہا ہے. گملوں کو گیرو لگا دو، سرخ رنگ کا سفید کر دو، تمام ماسٹر صاحبان پگڑی باندھ کر آئیں. اس طرح اسکول میں سسٹم کی تبدیلی جاری تھی. ماسٹر بیچارے بھی عذاب میں مبتلا ہو گئے. اسکول میں چھٹی کے وقت پہاڑے کہلوائے جاتے تھے. 6 کا پہاڑا ماسٹر کہلوا رہے تھے. 6 ایکم 6، 6 دونی 12، 6 تیا 18، 6 چوکے 24. میں نے اسکول میں ایک شرط عائد کر دی کہ بچوں میں شرمندگی اور خفت دور کرنے کے لیے ان کو اسٹیج پر آنا چاہیے اور بلیک بورڈ یعنی تختہ سیاہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ پہاڑا لکھنا چاہیے. چوتھی جماعت کا ایک لڑکا تھا، اب مجھے اس کا نام یاد نہیں، صادق تھا یا صدیق. اس نے تختہ سیاہ پر لکھنے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں لکھوں گا. استاد نے کہا یہ ہیڈ ماسٹر کا حکم ہے، تمہیں وہاں جا کر لکھنا پڑے گا. لیکن اس نے صاف انکار کر دیا. وہ شرماتا ہوگا بیچارہ، گاؤں کا لڑکا. اسے میرے سامنے پیش کیا گیا. بتایا گیا کہ یہ لڑکا پہاڑا تو ٹھیک جانتا ہے لیکن بورڈ پر لکھتا نہیں. میں نے پوچھا تم کیوں نہیں لکھتے؟ اس نے کہا میں نہیں لکھوں گا. میں نے اس کا کان پکڑ کر مروڑا اور کہا کیا تجھے معلوم ہے کہ میں تجھے سخت سزا دوں گا کیونکہ تم میرے اصول کے مطابق کام نہیں کر رہے؟ اس نے کہا جی میں یہ نہیں کر سکتا، مجھ سے نہیں لکھا جاتا. شرمیلا تھا شاید. میں نے ماسٹر صاحب سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اسے ساری کلاسوں میں پھرائیں اور سب کو بتائیں کہ یہ نافرمان بچہ ہے، اور اس نے ہیڈ ماسٹر کی بات نہیں مانی. ماسٹر صاحب اسے میرے حکم کے مطابق لے گئے اور اسے گھماتے رہے. دیگر استادوں نے بھی بادر نخواستہ اپنی طبیعت پر بوجھ سمجھ کر میرے اس حکم کو قبول کیا. تاہم انہوں نے میری یہ بات پسند نہیں کی جس سے میں اپنی انتظامی صلاحیت کا خیال کرتا تھا. اس کے بعد وہ لڑکا چلا گیا. اس کے بعد کبھی اسکول نہیں آیا. اس کے والدین نے بھی کہا کہ جی وہ اسکول نہیں جاتا، گھر پر ہی رہتا ہے. میں نے ایک فیصلے اور حکم سے اتنا بڑا زخم دے دیا تھا کہ وہ اس کی تاب نہ لا سکا. گو میں نے بدنیتی سے ایسا نہیں کیا تھا، لیکن اب میں بیٹھ کر سوچتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ میں نے اتنے اچھے صحت مند پیارے بچے کے ساتھ کیا حماقت کی. اس وقت میرے ذہن میں سکار یعنی زخم کا لفظ نہیں آیا. تب میں سمجھتا تھا کہ پڑھانے کے لیے ایسا ہی سخت رویہ ہونا چاہیے. وہ زمانہ گزر گیا، پاکستان بن گیا، ہم ادھر آ گئے، وہ لوگ پتہ نہیں کدھر ہوں گے. ایسے ہی مجھے پتہ چلا کہ وہ گھرانہ ساہیوال چلا گیا تھا. باپ کو اسے پڑھانے کا بڑا شوق تھا، خواہش تھی. اس نے بچے کو پھر اسکول داخل کرایا، لیکن وہ اسکول سے بھاگ جاتا تھا، ڈرتا تھا اور کانپتا تھا. وقت گزر گیا. بہت سال بعد مجھے پھر معلوم ہوا کہ اس لڑکے نے بری بھلی تعلیم حاصل کر لی ہے اور لاہور سے انجینئرنگ یونیورسٹی سے BSc بھی کر لی ہے. ایک اندازہ تھا، لوگ مجھے آ کر یہ بتاتے تھے کہ شاید وہی لڑکا ہے. کوئی یقینی بات نہیں تھی. پچھلی سے پچھلی عید پر جب ہم نماز پڑھ چکے تب ہم عید کے بعد ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، جھپی ڈالتے ہیں. اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اس بندے کو جانتے ہیں یا نہیں. آپ کی صف میں جو بھی ہو اس سے معانقہ کیا جاتا ہے، کوئی واقف کار ہو یا نہ ہو. میرے ساتھ لوگ ملتے رہے اور ہم بھی بڑی محبت سے ایک دوسرے سے جھپی ڈالتے رہے. وہاں ایک نوجوان کھڑا تھا، وہ بھی کسی سے مل رہا تھا. میں نے کہا کہ یہ میری طرف تو متوجہ نہیں ہوتا، میں ہی اس کی طرف متوجہ ہوں. میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. اس نے پلٹ کر دیکھا اور جب میں نے آگے بڑھ کر اسے جھپی ڈالنے کی کوشش کی تو اس نے دونوں ہاتھوں سے مجھے پرے دھکیل دیا. اب میرا یقین ہے کہ یہ وہی لڑکا تھا. میں تو اس وقت بڑا تھا، وہ چھوٹا تھا تب، اور وہ مجھے پہچانتا تھا. میں اسے نہیں پہچان سکتا تھا. اب میں اس کو تلاش کرتا ہوں اور بہت تکلیف میں ہوں اور اس بات کا آرزومند ہوں کہ کسی طرح سے مجھے اس سے معافی مل جائے. بظاہر تو یہ اتنی بڑی کوتاہی نہیں تھی، لیکن جو واقعہ گزرا اور جس طرح سے اس کے دل کے اوپر لگا، اور وہ زخم کتنے ہی سال گزرنے کے بعد بھی اس کے دل پر چلا آ رہا ہے. اور اب وہ واقعہ ایک نئے روپ میں مجھے پریشان کرتا ہے، دکھ دیتا ہے. میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ بظاہر یہ بات معمولی لگتی ہے، بظاہر ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ میں نے اس کو ایسا پوائنٹ مارا کہ اس کی پھٹکری پھل کر دی، لیکن ایک بندہ زندہ رہتے ہوئے بھی اپنے اندر کی لاش ساتھ اٹھائے پھرتا ہے، اور آپ اس کے قاتل ہیں. اس کا دین، اس کی دیت،
اس کا قصاص کس طرح سے ادا کیا جائے، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ وہ کشمیری جن کو بھارتی گورنمنٹ اپنا اٹوٹ انگ کہتی ہے کہ یہ ہمارے بدن کا ایک حصہ ہے، مگر ان بھارتیوں نے گزشتہ 56 برسوں میں کتنے زخم کشمیریوں کو دیے ہیں، جسمانی بھی، روحانی بھی، نفسیاتی بھی، اور ہر طرح کے زخم، اور وہ ساری کی ساری قوم بھارت کے سامنے ایسی ہو گئی ہے جیسے وہ زخم لیے پھرتی ہو، کچلی ہوئی انا کا زخم، زبان کا زخم، ہاتھ کا زخم، اسلحے بارود کا زخم، اور ان کی یہ کیفیت اجتماعی طور پر ہے۔ لوگ اکثر بیٹھے یہ باتیں کرتے ہیں کہ بھارتی فلموں کے بہت اچھے ناچ گانے ہوتے ہیں، وہ دھیمے انداز کی بیبیاں ماتھے پر بندی لگاتی ہیں تو اچھی لگتی ہیں، لیکن جس طرح کشمیریوں کا دکھ محسوس کرتے ہوئے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، میں اتنی بڑی قوم کو ملاحظہ کرتا ہوں، تو سارے کشمیر میں کوئی گھر ایسا نہیں جس میں بھارت کی فوج نے کوئی جانی نقصان نہ کیا ہو، اور پھر ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بہت پیارے ہیں اور ہمارے بدن کا حصہ ہیں اور ہمارا اٹوٹ انگ ہیں۔ شاید ان کی کشمیریوں کے لیے محبت کا یہی انداز اور طریقہ ہے کہ وہ 6-7 لاکھ کی فوج کشمیر کے اندر بھیج کر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ ایسی کوتاہیاں انفرادی طور پر بھی آدمی سے ہوتی ہیں، اجتماعی طور پر بھی ہوتی ہیں، لیکن جب مسلسل اجتماعی رنگ میں ہونے لگیں تو اس کے باوجود بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ کامیاب ہے، لیکن یہ کامیابی نہیں ہوتی۔ ہمارے اور اللہ کے ٹائم میں بڑا فرق ہے۔ ہمارا جو ایک دن ہے وہ اللہ کے لیے تو کچھ بھی نہیں، پتہ نہیں ہمارا کتنا ٹائم لگ جائے تو پھر اللہ کا ایک دن بنے۔ اللہ نے کہیں فرمایا بھی ہے کہ وقت کیا ہے، میرا مطلب ہے ہمارے وقت سے مختلف ہے۔ اب ہم اپنے کشمیری بھائیوں کا اور میں اپنے اس بچے کا جس کا میں ہیڈ ماسٹر بن گیا تھا اس طرح سے پراشچت کر سکتے ہیں، ایسی تلافی کر سکتے ہیں کہ ہم ان کی بہتری چاہیں، دل سے انہیں اچھا وش کریں۔ یہ ایسی بات ہے جو دعا سے بھی طاقتور ہوتی ہے۔ ہم ان کے ساتھ جا کر لڑ تو نہیں سکتے، میں اس کے اوپر ویل وشنگ پر کسی اگلے پروگرام میں بات کروں گا، دعا لفظوں کے ساتھ مانگی جاتی ہے، لیکن جب آپ کسی کے لیے ویل وش نیک خواہشات کے اظہار کے طور پر کریں، آرزو اچھی رکھیں، اور آپ کسی کو کہہ دیں کہ غلام محمد بڑا اچھا آدمی ہے، اللہ اس کو بھاگ لگائے، چاہے آپ کسی کو بے خیالی میں کہہ دیں، پھر کوئی وجہ نہیں کہ آپ کی وہ دعا قبول نہ ہو۔ ہمارے قدرت اللہ شہاب صاحب کا بھی اسٹائل تھا، جو بھی ان سے دعا کرنے کی درخواست کرتا آپ اس سے ویل وش کرتے، اکثر اس کا کام بن جاتا۔ آپ سب ان لوگوں کے لیے جو بڑے دکھ سے گزر رہے ہیں اور بڑی تکلیف میں ہیں، ان کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے تو ویل وش ضرور کریں۔ اور اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی دیوار ہے اور کبھی آپ کو مغرب کا وقت میسر آئے تو آپ اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھیں اور اپنے اللہ سے یہ ضرور کہیں کہ میں اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے جن پر صریحاً ظلم ہو رہا ہے، محض اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں، خدا ان پر رحم کرے، اور کہیں کہ اے اللہ میں ان کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتا، صرف ویل وش کر سکتا ہوں، اے اللہ تم مدد فرما۔ لیکن آپ کو اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، یہ نہیں کہ آپ چلتے ہوئے رسمن پڑھ لیں، اس طرح سے ویل وش اثر نہیں کرے گی۔ جو ہاتھوں کی زنجیر بنتی ہے وہ تصویر کھینچنے کے لیے ہوتی ہے، یہ تصویر جو الگ بیٹھ کر آپ کھینچیں گے یہ اللہ کے دربار میں کھینچے گی اور اللہ اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ میرے لیے بھی یہ دعا ضرور کیجیے گا کہ وہ نوجوان، اب ماشاءاللہ اس کے بچے ہوں گے، مل جائے اور اتنا ناراض نہ رہے جتنا ناراض ہونے کا اسے حق پہنچتا ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔